अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला चल रहा है जवाहिरुल मंतिक के असबाब का। इससे पहले हमने कुल्ली और जुज़ई की तारीफ़ पढ़ी। उसके बाद हमने दो कुल्लियों के दरमियान में कौन सी निस्बतें पाई जाती हैं उनका मुकम्मल बयान पढ़ा। उसके बाद उमूर नाफिया ज़रूरिया के तहत आने वाली जो इस्तिलाहात थीं उनको पढ़ा। उसके बाद चंद कुल्लियाँ और उनके अफराद। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब उन्हीं तीनों और चारों सबक के अंदर कायम होने वाले सवालात को मुसन्निफ़ ने यहाँ पर मश्की सवालात के तहत में ज़िक्र किया है। ये एक तरीके से आपका टेस्ट भी है कि आपने पिछले पढ़े हुए असबाब से क्या समझा और क्या नहीं समझा। ठीक है, ये काम तो मेरे नाज़रीन आपका है, लेकिन फिर भी चलिए, अगर हम इस किताब का आगाज़ कर ही दिए हैं तो हम आपको इंशाअल्लाह रहमान दर्स से ही मुताल्लिक़ इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ये समझना सिर्फ़ और सिर्फ एक नक़ल ना बन पाए, बल्कि आप अपने अक़ल को दर्स के साथ जोड़कर इसको समझ लें। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, कुल्ली की तारीफ़ करके बताओ कि जौहर कुल्ली है या जुज़ई है। तो आपने कुल्ली की तारीफ़ पढ़ी थी कि कुल्ली उस मफ़हूम को कहते हैं जो मफ़हूम, कुल्ली उस मफ़हूम को कहते हैं। मफ़हूम किसे कहते हैं? जो इंसान के जहन में आए, हासिल हो। जिस भी चीज़ का मफ़हूम जहन में हासिल हो उसको क्या कहते हैं? हाँ, जिस भी चीज़ की सूरत जहन में हासिल हो उसको मफ़हूम कहते हैं। तो अगर वो मफ़हूम इस तरीके से हो कि वो अपने अंदर कसीर अफराद को शरीक करे और जो है वो मफ़हूम शरीक करता चला जाए, यानी वो मफ़हूम अपने अंदर अफराद को कबूल करता चला जाए, कहीं रोक रुकाव ना हो, तो उस मफ़हूम को कुल्ली कहते हैं। कोई रोक टोक ना हो, यानी वो मफ़हूम, उस मफ़हूम के अंदर इतना कुशादगी, इतनी वुसअत हो कि वो अपने अंदर अफराद को शरीक करता चला जाए, कबूल करता चला जाए, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, और वो कहीं रुकने का नाम जल्दी ना ले, तो उसको क्या कहते हैं? कुल्ली कहते हैं। ठीक है, अब इस तारीफ़ की रोशनी में हम जौहर को देखते हैं कि जौहर कुल्ली है या जुज़ई है। इस पर कुल्ली की तारीफ़ सादिक़ आती है या जुज़ई की सादिक़ आती है। तो हमने कल पीछे पढ़ा था कि सबसे पहले जौहर के अंदर अफराद कसीर हैं, और अफराद कसीर ही नहीं बल्कि बेशुमार अफराद उसके तहत आते हैं। और ये भी पढ़ा था कि जौहर सबसे बड़ी कुल्ली है और सबसे आम कुल्ली है। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान और हैवान और जिसमें मुतलक कुल्ली हो सकते हैं, तो जौहर तो इससे बड़ी वाली कुल्ली है, तो वो कुल्ली है ही है, और उसके अंदर अफराद हैं, और वो कसीर अफराद पर जो है जौहर सादिक़ भी आता है। क्योंकि जौहर के तहत जिसमें मुतलक, जिसमें नातिक, जिसमें मुतलक नफ्स नातिक़ा, जिसमें नामी हैवान, शजर, इंसान, फर्द, यानी अफराद के कसीर जो हैं कतार उसके पीछे लगे हुए हैं। कसीर अफराद उसके तहत में आते हैं, उसके अंदर में आते हैं। तो पता चला कि इस पर कुल्ली की तारीफ़ साबिक़ आ रही है, लिहाजा जौहर क्या है? कुल्ली है। दूसरा सवाल है, निस्बत बताओ कलम और दवात में, शजर और नख्ल में, जिस्म नामी और हैवान में, हजर और जमाद में, हैवान और असद में, नाहिक और हिमार में, इसमें मफ़ूल और मफ़ऊल में। तो निस्बत बताओ कलम और दवात में। देखिए, कलम एक अलग शय है और दवात एक अलग शय है। कलम का कोई भी फ़र्द दवात नहीं है और दवात का कोई भी फ़र्द कलम नहीं है। यानी कलम के जितने भी अफराद पाए जाते हैं वो क्या है? दवात नहीं, और दवात के जितने भी अफराद पाए जाते हैं, वो फ़र्द पाए जाते हैं, वो कलम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब जो कलम है वो दवात नहीं और जो दवात है वो कलम नहीं, तो इनके दरमियान में निस्बत दूरी है, निस्बत है। इसके अंदर ऐसी निस्बत ही नहीं है कि जिसके अंदर हम ये सवाल करें कि इसके अंदर तसावी है, हो सकती है, या उमूम खुसूस मुतलक। तो पता चला जब कलम दवात नहीं और दवात कलम नहीं, तो इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो दूर की निस्बत, यानी दूरी है, इसके अंदर जुदाईगी है। तो जिसके अंदर जिन दो कुल्लियों के दरमियान में जुदाईगी की निस्बत हो उनको क्या कहते हैं? उनको तबायुन कहते हैं। तो कलम और दवात के अंदर कौन सी निस्बत है? तबायुन की निस्बत है दोस्तों।
آگے کہہ رہے ہیں کہ شجر اور نخل میں، شجر اور نخل میں، شجر اور نخل میں کون سی نسبت ہے؟ دیکھیے شجر دنیا کے اندر، شجر کے اندر شجر جو ہے درخت کو کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے شجر ہیں. لیکن نخل ہر درخت کو نخل نہیں کہیں گے، بلکہ کھجور ہی کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ نخل کہتے ہیں. تو نخل کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی کھجور کے جتنے بھی درخت ہیں، وہ سارے کے سارے شجر ہیں، یعنی شجر ہیں. لیکن کیا دنیا کے جتنے بھی شجر ہیں وہ نخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے آم کے درخت، نیم کے درخت، ہاں اسی طریقے سے جو ہے املی کے درخت، جامن کے درخت، یہ سارے کے سارے درخت ہیں، لیکن یہ نخل نہیں ہیں. اور نخل کے جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شجر ہیں. تو نخل کے جتنے بھی افراد ہیں وہ شجر کے اس پر شجر صادق آ رہا ہے. نخل کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ انڈیا کے نخل ہوں، چاہے وہ پاکستان کے نخل ہوں، چاہے افغانستان کے نخل ہوں، چاہے سعودی عرب کے نخل ہوں، چاہے دبئی کے نخل ہوں، جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں ان پر درخت صادق آ رہا ہے. لیکن شجر کے جتنے بھی افراد ہوں، یعنی چاہے وہ آم کا درخت ہو، چاہے نیم کا درخت ہو، چاہے املی کا درخت ہو، اس پر کیا یہ بتائیے نخل صادق آ رہا؟ نہیں صادق آ رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف نخل ہی پر صادق آ رہا ہے. تو پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آ رہی ہے. اور جس کے اندر اس طریقے سے نسبت ہو کہ پہلی تو دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے، لیکن دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بلکہ بعض ہی فرد پر صادق آئے، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. تو شجر اور نخل میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر جو ہے نخل یہ شجر ہے، لیکن ہر شجر یہ نخل نہیں ہے. جسم نامی اور حیوان، جسم نامی اور حیوان میں کون سی نسبت ہے؟ جسم نامی اور حیوان میں دیکھیے حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ جسم نامی ہیں. حیوان کے جتنے افراد ہیں مثلا زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، کتا ہے، بلی ہے، بندر ہے، بھالو ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی ہے، لومڑا ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جسم نامی ہیں. تو حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ جسم نامی تو ہیں، لیکن جسم نامی کے جتنے بھی افراد ہیں وہ حیوان نہیں ہیں. جیسے شجر ہے، یہ جسم نامی ہے لیکن حیوان نہیں ہے. ہاں گھاس ہے، کھیت کھلیان ہے، کھیتوں میں جو لگائے جاتے ہیں پودے، اور یہ سب کے سب پھول ہیں، باغیچے ہیں، یہ سب کے سب جسم نامی ہیں لیکن حیوان نہیں ہے. تو جسم نامی کے تمام افراد حیوان نہیں ہیں، لیکن حیوان کے تمام افراد جس میں نامی ہیں. تو پتہ چلا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے صرف بعض فرد پر صادق آتی ہے. اور جس کے اندر اس طریقے سے نسبت ہو اس کو بھی کیا اس کے درمیان کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. تو جیسے شجر اور نخل میں عموم خصوص مطلق کی نسبت تھی، ایسے جسم نامی اور حیوان میں بھی جو ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. یعنی ہر حیوان جسم نامی ہے لیکن ہر جسم نامی حیوان نہیں ہے. میں نے مثال بھی دے کر سمجھا دیا ہے. کہہ حجر اور جماد، حجر اور جماد میں حجر کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں چاہے جس طریقے سے حجر یعنی پتھر ہو، وہ سب کے سب جماد ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ جماد ہیں. لیکن کیا جماد کے جتنے بھی افراد ہیں، جماد میں صرف پتھر ہی نہیں آتا ہے بلکہ جماد کے اندر لوہا بھی ہے، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، سب کے سب آتے ہیں. تو اب جماد کے پتھر کے جتنے ابھی افراد ہیں وہ جماد تو ہیں، لیکن جماد کے ہر افراد وہ پتھر ہو جائیں ایسا نہیں ہے. جیسے لوہا اور مٹی وغیرہ یہ جماد تو ہیں لیکن پتھر نہیں ہیں. لیکن جماد کے جتنے بھی افراد، پتھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جماد ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کے اندر یہاں پر بھی وہی نسبت ہے، یعنی کہ پہلی کلی دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے، اور یعنی جو ہے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد، یعنی جو حجر ہے یہ پہلی کلی ہے اور جماد یہ دوسری کلی ہے. تو حجر کے جتنے بھی افراد ہیں اس پر جماد تو صادق آ رہا ہے، لیکن جماد کے جتنے بھی افراد ہیں اس پر حجر صادق نہیں آ رہا ہے بلکہ بعض ہی فرد پر صادق آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں
اور اسی طریقے سے کریں حیوان اور اسد میں کون سی نسبت ہے؟ حیوان اور اسد میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر اسد حیوان ہے. ہر اسد ہر شیر کیا ہے؟ حیوان ہے. لیکن کیا ہر حیوان اسد ہے؟ انسان حیوان ہے لیکن اسد نہیں ہے. گھوڑا حیوان ہے لیکن اسد نہیں ہے. کتا حیوان ہے لیکن اسد نہیں ہے. بلی حیوان ہے لیکن اسد نہیں ہے. ہاتھی حیوان ہے لیکن اسد نہیں ہے. تو ہر اسد حیوان تو ہے لیکن ہر حیوان اسد نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ناحق اور حمار میں کون سی نسبت ہے؟ تو ناحق کے بھی جتنے بھی افراد ہیں وہی افراد حمار کے ہیں. بھائی حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو کہتے ہیں. اور ناحق کسے کہتے ہیں؟ گدھے ہی کو کہتے ہیں, ہنانے والے کو کہتے ہیں. تو جو ناحق وہی حمار اور جو حمار وہی ناحق. تو ناحق کے جتنے افراد ہیں وہ حمار کے افراد ہیں اور حمار کے جتنے بھی افراد ہیں وہ ناحق کے افراد ہیں. تو ایسے دو کلیوں کے درمیان جن کے اندر برابری کی نسبت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ تساوی کہتے ہیں. یعنی ان کے درمیان میں تساوی کی نسبت ہے. آگے فرماتے ہیں اس میں مفعول اور مفعول میں کون سی نسبت ہے؟ اس میں مفعول اور مفعول میں کون سی نسبت ہے؟ تو میرے دوستوں اس میں مفعول اور مفعول میں وہی نسبت ہے جو اس میں فاعل اور اس میں فاعل اور فاعل کے اندر آپ نے پڑھی تھی کہ اس میں مفعول اور مفعول کہیں تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. جیسے میں نے کہا قتلت نظرت مظلوما, یا یہ کہو رأیت مقتولا, میں نے قتل کیے ہوئے شخص کو دیکھا, میں نے مقتول کو دیکھا. رأیت مقتولا, میں نے مقتول کو دیکھا. تو یہاں پر مقتولا یہ مفعول بھی ہے, مفعول بھی ہے, یعنی مفعول بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے. تو اس مثال میں مقتولا میں مفعول اور اس میں مفعول دونوں جمع ہیں. ٹھیک ہے. اور تو ان دونوں میں یعنی اس مثال میں مفعول اور اس مفعول دونوں جمع ہیں. اور اسی طریقے سے ہم یہ کہیں کہ جاء مقتول یا جاءنی مقتول, میرے پاس مقتول آیا, قتل کیا ہوا شخص آیا. تو یہاں پر دیکھیے یہ مقتول جو ہے یہ اس میں مفعول تو ہے لیکن یہ مفعول نہیں ہے. جاء مقتول میں کیونکہ یہ آنے کا کام کر رہا تو ظاہر سی بات ہے فاعل بنے گا. تو یہ اس میں مفعول تو ہے لیکن یہ مفعول نہیں ہے. اس میں مفعول ہے لیکن مفعول نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا نظرت زیدن, میں نے زید کو دیکھا. رأیت زیدن, میں نے زید کو دیکھا. تو یہاں پر زیدن یہ مفعول تو ہے لیکن اس میں مفعول نہیں ہے. رأیت مقتولا میں مفعول اور اس مفعول دونوں جمع تھے. جاء مقتول میں مفعول اس میں مفعول ہے لیکن مفعول نہیں ہے. اور رأیت زیدن میں مفعول ہے لیکن اس میں مفعول نہیں ہے. تو اس کے اندر کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. یعنی عموم خصوص من وجہ میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے بعض افراد کے ساتھ یعنی ایک کلی دوسری کلی کے ساتھ بعض چیزوں میں ایک ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور بعض میں نہ پہلی کلی دوسری کے ساتھ شریک ہوتی ہے اور نہ دوسری پہلی کے ساتھ شریک ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا رأیت مقتولا, میں نے مقتول کو دیکھا. تو یہاں پر پہلی کلی اور دوسری کلی دونوں شریک ہیں, یعنی یہ اس میں مفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا جاء مقتول, تو یہاں پر اس میں مفعول تو ہے لیکن مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم نے کہا رأیت زیدن, میں نے زید کو دیکھا. تو یہاں پر مفعول ہے لیکن اس میں مفعول نہیں ہے. تو جو ہاں اس طریقے کی باتیں آئیں ان کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے. تو اس مفعول اور مفعول میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. تیسرا سوال ہے کہ جو قلم تمہارے ہاتھ میں ہے اور جس کو تم دیکھ رہے ہو, خوب غور کر کے بتاؤ کہ وہ جزئی ہے یا کلی یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. دیکھیے دوستوں, ذہن کے اندر حاصل ہونے والی شے کو مفہوم کہتے ہیں. اگر وہ مفہوم کثیر پر افراد پر صادق آئے, کثیرین پر صادق آئے تو کلی, اور اگر کثیرین پر صادق نہ آئے تو وہی جزئی ہے. جزئی کی ایک تعریف یہ بھی کر سکتے ہو آپ کہ جو متعین اور مشخص ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزئی بولتے ہیں. متعین اور مشخص کبھی تو اس شے کا نام رکھ دینے سے وہ متعین اور مشخص ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا زید, بکر, خالد. ٹھیک ہے, تو یہ جزئی ہو گیا. کسی جگہ کا نام تاج محل, ممبئی, دلی, یہ بھی جزئی ہوگا کیونکہ تاج محل اور ممبئی 50 نہیں ہے, ایک ہی ہے. لیکن کبھی کبھی تعین
اشارہ کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے. ہم نے کہا تھا نا جزئی کے اندر کیا ہے, جزئی کی ایک تعریف اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو جو متعین اور مشخص ہو, اس کو بھی جزئی کہتے ہیں. تو متعین اور مشخص کبھی تو نام رکھ دینے سے ہو جاتا ہے اور کبھی متعین اور مشخص اشارے سے بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا یہ زید ہے, اگر اندھے بھی ہیں پھر کہہ سکتے یہ زید ہے, یہ قلم ہے, یہ ٹوپی ہے, یہ کپڑا ہے. تو اشارہ کے ذریعے سے بھی وہ چیز کیا ہے, متعین و مشخص ہو گئی. اور ہم نے کیا کہا تھا, جزئی کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ متعین و مشخص ہو. تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے یہ کہا یہ قلم جو میرے ہاتھ میں یہ کلی ہے جزئی, تو بتاؤ یہ جب کہا یہ قلم جو میرے ہاتھ میں ہے تو یہ بتاؤ متعین کر دیا, اشارہ کے ذریعے سے ہم نے اس کو متعین کر دیا کہ نہیں متعین کر دیا. تو جب ہم نے اس کو متعین کر دیا اس میں اشارہ کر کے, تو یہ کیا ہے, کلی رہے گا کہ جزئی رہے گا, تو جزئی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ قلم جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے, جزئی ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ الرحمن کل چند بسیط اور مرکب کلیوں کا بیان آنے والا ہے. اور آپ حضرات جو ہے مشقی سوالات کو حل کر کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج کر آپ اس کو چیک بھی کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو منطق سیکھنے کا ذوق اور شوق ہے تو لگے رہیے, ہماری ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہیے. اور ہماری اس ویڈیو کو آج میں پہلی بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ حضرات شیئر کریں, لائک کریں, اور ہمارے حوصلے میں اضافہ کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے تاثرات بھی پیش کیا کریں کمنٹ میں کہ ہمیں یہ ہمارا سبق کیسا لگا, کیسا نہیں لگا. اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے, مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے, اور میں اور اچھے سے کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ کتاب آپ کو سمجھاؤں, اور مزید میں منطق کی اچھی کتابیں اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.